जुड़वा बहन भाई पैदा हुए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मुकद्दस तोमा का नाम अंजील मुकद्दस में हम जब भी सुनते हैं तो उन्हें तोमा ही कहा गया है। यसु मसीह उन्हें तोमा के नाम से ही बुलाते और उनसे बातचीत करते रहे। कुछ उल्मा ये भी कहते हैं कि मुकद्दस तोमा के नाम के साथ शायद यहूदा भी होगा, क्योंकि 3 शागिर्द ऐसे हैं जिनके नाम के साथ यहूदा था, और फिर उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए, के पहचान के लिए उनका दूसरा नाम जो है वो लिया जाता रहा। तीनों अनाजीले मुतफिका यानी मत्ती, मरकस और लूका में हमें मुकद्दस तोमा के बारे में कोई खास मालूमात नहीं मिलती, सिवाय इसके कि वो रसूलों की फहरिस्त में उनका नाम दर्ज है। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना रसूल काफी तफसील से और काफी ज्यादा वाकयात मुकद्दस तोमा के हवाले से, जो मुकद्दस तोमा से मुंसलिक हैं, वो हमें बताते हैं। फिर हम उनकी जाय पैदाइश के बारे में बात करें तो रवायत है कि मुकद्दस तोमा इंताकिया में पैदा हुए, और ये एक गैर इल्हामी किताब 12 रसूलों के अमाल के मुताबिक कहा जाता है कि उनका ताल्लुक बनियामीन के कबीले से था। मगर जो अंजील मुकद्दस है वो हमें बताती है कि मुकद्दस तोमा बैतसैदा के रहने वाले थे, और बैतसैदा जो था वो कफरनहूम से कुछ फरलांग के फासले पर ये इलाका था, और बैतसैदा के लघवी मानी जो है वो है मछली का घर, यानी यहाँ के जो बाशिंदे थे वो आम तौर पर उनका काम माहीगीरी था। इन कस्बों में रहने वाले जो लोग थे, क्योंकि ये झील के किनारे था, तो यहाँ के लोग जो थे वो माहीगीरी करते थे, वो मछली का शिकार करते, फिर उस मछली को बाजारों में बेचते। दूसरा उनका काम था अपनी कश्तियों की मरम्मत करना। तो यानी माहीगीरी के पेशे से जितने भी मुंसलिक काम थे वो सर अंजाम देते थे। इसी तरह हम जब आमतौर पे सोचते हैं या हमें सोचने को मिलता है, देखने को और सुनने को, कि मुकद्दस तोमा ममार थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील 21 बाब और उसकी 3री आयत, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 21 बाब की 3री आयत में हमें ये नजर आता है, पढ़ने को मिलता है कि मुकद्दस तोमा भी माहीगीर थे, और रसूलों के अमाल में हमें ये पता चलता है कि वो ममार थे। तो हो सकता है कि रसूल दोनों पेशों से ही मुंसलिक हों, यानी दोनों पेशों में वो महारत रखते हों। इसी तरह जो बैतसैदा था इलाका, वहां पर यीशु का आना जाना था, तो जरूर वहीं से ही यीशु ने मुकद्दस तोमा को दावत दी अपनी शागिर्दियत में आने की, और वहां से ही रसूल ने खुदा यीशु की सोहबत इख्तियार की, और फिर यीशु के साथ उन्होंने रहना शुरू किया और उस जिंदगी का तजर्बा किया जिसका बाकी रसूल भी कर रहे थे। मुकद्दस तोमा रसूल की शख्सियत, जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील पढ़ते हैं तो उसके 11वें बाब में हम वो वाक़या पढ़ते हैं जब यीशु लाजरस की वफात पर जाना चाहता था और बाकी शागिर्द मना करते हैं कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यरूशलेम में यहूदी लोग पहले से ही यीशु को संसार करना चाह रहे थे, उसे मारना चाहते थे। इसीलिए बाकी शागिर्द यीशु को मना करते हैं कि हम वहां ना जाएं। उस वक्त इस दलेर और बहादुर शागिर्द ने आगे बढ़कर कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। तो ये एक बहुत बड़ी मुकद्दस तोमा की शख्सियत की खूबी है कि वो यीशु को आगे बढ़ने में उसका साथ देते हैं, वो पीछे हटने को और बुज़दिली को अपनी हकारत समझते थे कि मैं खुदावन का शागिर्द होते हुए इस तरह से पीछे हटूं, और वो दूसरे शागिर्दों को भी इनकरेज करते हैं कि हमें जाना चाहिए। दूसरा वाक़या जो हमें यूहन्ना रसूल की अंजील में
मुकद्दस तोमा की शख्सियत के बारे में बताता है। वो वाला वाक़या है जब यीशु ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले लूँगा, और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। तोमा ने कहा कि हमें नहीं पता यीशु कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जानेंगे। तब यीशु ने जवाब दिया कि राह और हक और जिंदगी मैं ही हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात जो है, अगर मुकद्दस तोमा ना पूछता तो शायद ये बात हमें सुनने को ना मिलती। और यही बात कि यीशु राह, हक और जिंदगी है, आज हमारे लिए हमारे ईमान में तक़वियत का बायस बनती है कि यीशु राह, हक और जिंदगी है, जो मुकद्दस तोमा के सवाल पूछने पर हम तक पहुंची। तीसरा वाक़या जो मुकद्दस तोमा की शख्सियत के बारे में एक खास वाक़या, और जिसका हम इकरार हर पाक मास की अक़दस कुर्बानी में करते हैं, वो है कि जब यीशु शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ और मुकद्दस तोमा रसूल उनके साथ मौजूद नहीं थे, और फिर जब दूसरी दफ़ा यीशु ज़ाहिर हुए और कहा गया, यीशु ने कहा कि मैं ज़ाहिर हुआ हूँ, मुझे देखो, और मुकद्दस तोमा नहीं यकीन कर रहे थे। यीशु ने कहा कि आ और मेरे ज़ख्मों में हाथ डाल कर देख, और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तो ज़रूर उस वक़्त जो तजर्बा मुकद्दस तोमा ने किया, वो उसके ईमान के लिए इस कदर तक़वियत का बायस बना और इतना उसको मजबूत किया कि उसने गिर कर कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इस मुकाम तक पहुंचना कि किसी को खुदावंद और खुदा कहना और मानना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुदा के फजल की ज़रूरत होती है, और खुदावंद के शागिर्द को ये फजल यीशु ने खुद दिया। यीशु को छूने की कई दफ़ा बात की जाती है कि आया मुकद्दस तोमा ने यीशु के ज़ख्मों में हाथ डाल कर देखा या नहीं देखा। तो हमें बाइबल मुकद्दस में ये नहीं बयान किया गया कि यीशु को मुकद्दस तोमा ने छुआ या नहीं, बल्कि ये कहा, यीशु ने कहा कि तूने देखकर फिर मेरा इकरार किया, तू देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बिना देखे ईमान लाते हैं। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि मुकद्दस तोमा ने छुआ नहीं, लेकिन उसने देखकर ही यकीन कर लिया कि ये मेरा खुदावंद और खुदा, मेरा आका और यीशु मसीह है। हम मुकद्दस तोमा पर शकी होने का बहतान लगाते हैं। अक्सर लोग मुकद्दस तोमा को शक्की की नज़र से ही देखते हैं और उसके ईमान को हम बहुत दफ़ा इग्नोर कर देते हैं कि मुकद्दस तोमा ने किस कदर अजीम इकरार किया कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और हम हमेशा उसके शकी होने पर बात करते हैं कि मुकद्दस तोमा रसूल शकी शख्स था। लेकिन अगर हम ये देखें कि उसका शक जो था वो कोई जिसको फजूल बात कहा जा सकता है, ऐसा शक नहीं था, एक जायज शक था जो उसका करना बनता था। ये कोई आम वाकया नहीं था कि कोई शख्स जो मर गया हो और इस तरह से जिंदा हो और आपके पास जाहिर हो जाए। तो जरूर अगर आप और मैं होते तोमा की जगह पे, तो हम भी जरूर कहते, और हमारे लिए भी ये मानना आसान ना होता कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और हमें सामने दिखाई दे रहा है और नजर आ रहा है। तो मुकद्दस तोमा का शक करना जायज था, और उसका शक करना अपने ईमान को मुकम्मल तौर पर और अपने इकरार को करने से पहले मुकम्मल तौर पर यीशु को जान लेना और समझ लेना था। किसी बात को जब हम जानना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर, हम तब उसके लिए सवाल करते हैं, तब उस पर शक करते हैं, ताकि हमारे पास उस चीज का मुकम्मल तौर पर इल्म आ जाए। मुकद्दस तोमा रसूल ने भी इसीलिए
کہ وہ مکمل طور پر یسوع کے جی اٹھے جلالی یسوع کا تجربہ کر لے، اس لیے اس نے شک کیا۔ اور وہ واحد شخص نہیں تھا جس نے شک کیا یسوع کے جی اٹھنے پر، بلکہ اور باقی شاگردوں نے بھی یقین نہ کیا۔ اور یہاں تک کہ اگر ہم مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کریں، جب یسوع آسمان پر جانے لگا تو اس وقت بھی لکھا گیا ہے ساتھ میں کہ کچھ لوگوں نے اس وقت بھی شاگرد بھی تھے، صرف 11 شاگرد تھے یسوع کے ساتھ، اور یسوع کا جلالی یسوع کا تجربہ کرنے کے بعد یسوع آسمان پر جانے لگا ہے، اور پھر بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ شاگردوں کو اس وقت بھی یقین نہیں تھا، کچھ نے اس وقت بھی شک کیا۔ اور ہم صرف یسوع کے جی اٹھنے کے کچھ دن بعد کی بات کر رہے ہیں کہ مقدس توما نے شک کیا، لیکن اس کا ایمان اور اس کے ایمان کا اقرار اس نے اسے اس قدر مضبوط کیا کہ جب وہ ہندوستان میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا، منادی کرنے کے لیے آیا، یسوع کی خوشخبری دینے کے لیے آیا، تو اسی ایمان کے اقرار نے اسے اتنی مضبوطی بخشی کہ ایک غیر زبان، غیر قوم اور مختلف قومیں، کوئی ایک قوم بھی نہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان اس نے پھر کھل کر اور بڑی دلیری کے ساتھ یسوع کی خوشخبری سنائی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں مقدس توما کے معجزات کے بارے میں۔ یسوع نے کہا آسمان پر جانے سے پہلے کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو میری خوشخبری دو، انجیل کی خوشخبری سناؤ، اور جن کو تم خوشخبری دو گے اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہوگا کہ یہ نشان ہوگا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں تو انہیں کچھ زر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16 باب 17 سے 18 آیات میں مرقوم ہے۔ مقدس توما رسول جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے بھی یسوع کی طاقت سے بہت سے معجزات کیے۔ یہاں پہ پہلا معجزہ جس کا آج میں ذکر کروں گی وہ ہے کہ جب رسول جنوبی ہندوستان میں گئے تو وہاں مزدے نامی بادشاہ حکمران تھا، اور اس کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مزدے نہیں بلکہ مہادیو ہے، جس کے معنی بڑا راجا یا شہنشاہ کے ہیں، اور اس کے بھائی کی بیوی کی سہیلی وہ 6 سال سے نابینا تھی، اور رسول کے دعا کرنے سے اس نے بینائی پائی، اور جب اس نے بینائی پائی تو کیا ہوا کہ بادشاہ کا جو چچا زاد بھائی تھا اس کی بیوی نے اور اس عورت نے دونوں نے مسیحت قبول کر لی۔ اسی طرح اس بادشاہ کے مزدے بادشاہ کے جو وزیر تھے ان کو کوڑ کی بیماری تھی، اور کیا ہوا کہ وہ اپنے کوڑ سے اس قدر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی کہ وہ اس کی آواز، اس کا جسم اور اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اگر رسول مجھ پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو میں ضرور شفا پاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب مقدس توما رسول نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تو اس نے صحت یابی حاصل کی۔ ایک اور معجزہ جس کا میں ذکر کروں گی کہ جب مزدے بادشاہ نے رسولوں کو حکم دیا، مقدس توما رسول کو حکم دیا کہ وہ دیوتا کے سامنے سجدہ کرے، اور رسول نے اس بات سے انکار کیا اور مورت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے شیطان تو اس مورت میں سے باہر نکل آ، اور ایسا ہوا کہ شیطان باہر نکل آیا، اور جو مورت تھی، جو دیوتا تھا، وہ
जिस तरह एक मोमबत्ती आग के पास रखी जाए तो पिघल जाती है, उसी तरह वो मूरत जो थी वो पिघल गई और शैतान वहां से रसूल की इजाजत से वहां से चला गया। और इसी तरह के बेशुमार और वाकयात हैं जिनमें मौजज़ात हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि मुक़द्दस तोमा ने बीमारों को शिफा दी, कोड़ियों को पाक साफ किया और बहुत से जो अपनी बीमारियों से तंग लोग थे उनको दोबारा से सेहतयाबी अता की। और ये मुक़द्दस तोमा ने अपनी ताकत से नहीं बल्कि उस खुदावन और खुदा की ताकत से जिसका उसने इकरार किया था उसकी मदद से और उसकी रहनुमाई से सर अंजाम दिए। अभी हम बात करेंगे अपने आज की टॉक के दूसरे हिस्से पर, और वो है कि हिंदुस्तान के साथ मुक़द्दस तोमा के ताल्लुकात। तो मुक़द्दस तोमा रसूल जब हिंदुस्तान में आए, इसका हमें अंजील मुक़द्दस से कुछ पता नहीं चलता कि मुक़द्दस तोमा यहाँ पर आए या नहीं आए। तो इन सब मुक़द्दस तोमा की सारी खिदमात का जो हमें पता चलता है वो हमें रवायात से और एक गैर इल्हामी किताब तोमा रसूल के अमाल जो हैं उससे उनके बारे में मालूमात जो है वो मिलती है। कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान का बादशाह है गंडाफारस, उसके अहदे हुकूमत में रसूल यहाँ पर तशरीफ लाए। हिंदुस्तान की बात की जाए कि हिंदुस्तान का इलाका या हिंदो पाक का इलाका, बरसगीर का इलाका किसे कहा जाता था, तो जितने हिंदुस्तान को आज हम कहते हैं ये इतना नहीं था, बल्कि ये बहुत ही बड़ी सल्तनत थी जो कि बहुत से सूबों पर मुश्तमिल थी। और हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसको हिंद आज़म, मतवस्त हिंद और छोटा हिंद 3 हिस्से थे हिंदुस्तान के। और इसमें भारत, पाकिस्तान, लंका, चीन, हबशा, जनूबी अरब और मदागास्कर, जापान तक और अफ्रीका के साहिल तक का सारा इलाका जो था इसको हिंदो पाक में शुमार किया जाता था। अब हिंद या हिंदुस्तान का लफ्ज, इसकी थोड़ी सी रवायत है वो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। ये लफ्ज हिंद इब्तदाई इसका जो मतलब है, कहते हैं कि ये लफ्ज हिंद जो है ये सिंध से निकला है और इसका यानी वो इलाका जो दरियाए सिंध के इर्द गिर्द वाक़या था, ये पारथी और सासानी हुकूमतों की मशरकी सरहद पर वाक़या था। पारथी लोग अपने हल्के जर्द रंग पर फख्र करते थे और महसूस करते थे कि हिंदी लोगों का रंग जरा गहरा है तो हम उनसे जरा आला और अफजल है। उनके मुहावरा में लफ्ज हिंदी का मतलब गहरे रंग वाला, यानी हिंद का मतलब है गहरे रंग वाला। चुनाचा उन्होंने अरबस्तान के सोमाली लोगों और हबशा के लोगों को हिंदी कहना शुरू कर दिया, यानी गहरे रंग वाले लोग। फिर डॉक्टर एफ.एस. खैरुल्लाह अपनी एक तसनीफ कामूसुल किताब में लिखते हैं कि इब्रानी लफ्ज हिंदो जो कदीम फारसी के लफ्ज इंदो से तब्दील, इंदो इंडस यानी सिंध, तब्दील होकर इब्रानी में पहुंचा। ये लफ्ज संस्कृत के लफ्ज सिंधु की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो इससे हमें कुछ ना कुछ अंदाजा हो सकता है कि शायद जो दरियाए सिंध के आसपास का इलाका था उसे हिंद के नाम से जाना गया। तो ये हिंदुस्तान का इलाका एक बहुत बड़ा इलाका था उस वक्त भी, जिसमें मुक़द्दस तोमा ने यसु मसीह की खुशखबरी सुनाई। फिर इसके साथ क्योंकि अरब का इलाका हम कह रहे हैं, तो उस वक्त में जहाँ आज भी कहा जाता है कि जो पारथी लोग हैं उन्होंने भी, वो भी क्लेम करते हैं कि मुक़द्दस तोमा वहां पर भी आया और उसने खुदावन की खुशखबरी जो है वो वहां पर दी थी।
لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پارتھی یا فارس کا علاقہ یہ سارا کا سارا اس وقت جو تھا یہ ہندوستان کا ہی حصہ تھا، تو ہو سکتا ہے ضرور کہ یہ جو مقدس توما ہے وہ وہاں پر بھی گئے ہوں اور انہوں نے وہاں پر بھی منادی کی ہو۔ ہندوستان میں اس وقت باقی دنیا کے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے، لوگ یہاں پر کیوں آتے تھے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو مقدس توما کے آنے سے پہلے قدیم زمانے میں بھی ہندوستان کے جو تھے وہ وسطی ایشیا سے اور تعلقات تھے، یہودی ملک سے بھی تعلقات تھے، اور تعلقات کس لیے تھے؟ وہ تھے تجارت کے لیے، کہ یہاں سے سونا اور جواہرات اور مسالے جو تاجر تھے وہ لے کر جاتے تھے۔ اور اس کا پہلا جو ہمیں بائبل مقدس میں ہند کا پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا، وہ اگر ہم آستر کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو ہمیں لفظ ہند یا ہندوستان کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس کے تعلقات ہیں۔ میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گی، آستر کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں۔ اور یوں ہوا کہ احش یروش نے جو ہند سے لے کر کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا، یعنی 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، اور ہند کا لفظ، اور یہ پرانے عہد عتیق کی کتاب ہے، آستر کی کتاب، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شاگرد کے یہاں پر یعنی مقدس توما رسول کے آنے سے پہلے بھی ہندوستان کے تعلقات باقی دنیا سے تھے۔ ہندوستان میں فنیکی لوگ جو تھے وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور یہاں سے سونا اور جواہرات لے کر اور مسالے لے کر وہ بہت زیادہ ترقی کرتے تھے، دوسرے ملکوں کو وہ بیچتے تھے، اور ان کے اس طرح سے تجارت کرنے سے یہودی لوگ جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی ان کی طرح خوشحال ہوں، جس طرح یہ تجارت کرنے سے خوشحال ہیں تو ہم بھی خوشحال ہوں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دی، اور پھر جب یہودیوں نے تجارت کرنا شروع کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کے پاس اس قدر دولت ہو گئی کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے امیر ترین بادشاہ جو تھا وہ بن گیا۔ سلیمان بادشاہ کی بات کر رہی ہوں، تو وہ سب سے سبقت لے گیا اپنی دولت میں۔ اس علاقے پر نہ صرف فنیکی یہودی بلکہ اس کے بعد اسکندریہ اور رومی اور بابل، یہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھے، اور یہاں سے وہ دولت اکٹھی کر کے لے کے گئے، اور سب کا مقصد تجارت ہی تھا۔ اسی طرح تجارت کی غرض سے یہاں سے ایک سوداگر جو ہے وہ سکندریہ کی طرف گیا، اور وہاں سے اس کی ملاقات ہوئی مقدس توما سے۔ مقدس توما کا پہلے ہی پورا نکلا تھا کہ وہ ہندوستان جائیں، لیکن مقدس توما نہیں جانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ تھی کہ وہ یہاں کے علاقے کی زبان سے واقف نہیں تھے۔ دوسرا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس علاقے میں بہت ہی قسموں کے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہیں، تو ان سے بات چیت کرنا، ان کو یسوع کی خوشخبری دینا، زبان سے واقف نہ ہونا، اتنا لمبا سفر طے کرنا، یہ ساری باتیں یہ مقدس توما کے سامنے تھی، اور وہ انہی کا عذر پیش کر کے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر نہیں آنا چاہتا۔ لیکن یسوع کا ایک منصوبہ تھا مقدس توما کے لیے، اور وہ اسے لازمی یہاں پر بھیجنا چاہتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ یسوع نے جب مقدس توما اس حوالے سے بہت پریشان تھے کہ میں ہندوستان جاؤں یا نہ جاؤں، تو کہتے ہیں کہ وہ جب دعا کر رہے تھے تو یسوع نے اس سے کہا کہ تو جا، میرا فضل تیرے ساتھ ہے،
اور تو وہاں پر جا کے منادی کر۔ ایک غیر الہامی کتاب جو مقدس توما رسول کے اعمال ہے، اس میں یہ درج ہے کہ جب مقدس توما خود نہیں یہاں آنا چاہتے تھے تو کیا ہوا کہ یسوع نے حبان سوداگر کو بیچ دیا مقدس توما کہ تو اسے میرا غلام ہے، یہ اس کو تو لے جا اور وہاں پر جا کے ہندوستان میں یہ تیرے ساتھ جائے گا۔ اور اس کا جو اس کی رسید ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول جو مقدس توما کے اعمال ہیں اس کتاب میں وہ رسید جو یسوع کی نے لکھوائی اس وقت وہ موجود ہے۔ تو مقدس توما رسول حبان سوداگر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اسکندریہ سے یہ پہنچے پٹیالہ، اور پٹیالہ جو تھی یہ سندھ کے قریب ایک بندرگاہ تھی، وہاں پر پہنچے اور وہاں سے یہ اٹک، اور اٹک سے پھر یہ ٹیکسلا میں آئے، اور ٹیکسلا تھی ان کی منزل جہاں پر مقدس توما نے آ کے اپنی منادی کا کام جو ہے وہ شروع کیا۔ اور حبان سوداگر جب اسکندریہ میں تھے تو انہیں چاہیے تھا ایک ممار جو ایک محل تعمیر کرے۔ انہیں گنڈا فارس بادشاہ جو یہاں کا ٹیکسلا کا اور کا بادشاہ تھا، اس نے بھیجا تھا کہ مجھے ایک ممار چاہیے جو میرے لیے محل تعمیر کرے۔ تو جب مقدس توما حبان کے ساتھ ٹیکسلا پہنچے تو گنڈا فارس بادشاہ نے انہیں جگہ دکھائی کہ یہاں پر میرے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے، اور وہ پیسے اور نقدی دینے کے بعد کہیں اور چلے گئے اور رسول کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میرے لیے محل تعمیر کرے۔ لیکن مقدس توما رسول نے محل تعمیر کرنے کے بجائے وہ ساری رقم وہ غریبوں میں بانٹتے رہے، ضرورت مندوں کو دیتے رہے اور محل تعمیر نہ کیا۔ ایک دن بادشاہ واپس آیا اپنے دورے سے اور مقدس توما سے کہا گیا کہ مجھے وہ محل دکھایا جائے جو میں تعمیر کرنے کے لیے آپ سے کہہ کے گیا تھا۔ تو اس وقت کوئی محل موجود نہیں تھا۔ اب بادشاہ بہت غصے میں آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ مقدس توما رسول کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ جب مقدس توما قید میں تھے تو اسی وقت گنڈا فارس بادشاہ کا جو بھائی تھا وہ وفات پا گیا، اور جب وہ آسمان پر گیا تو اس نے ایک بہت خوبصورت محل دیکھا، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے اس محل کے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ یہ محل تیرا نہیں بلکہ یہ تیرے بھائی کا محل ہے جو کہ توما نے تعمیر کیا، جو توما نے تعمیر کروایا۔ اس وقت اس نے یہ درخواست کی کہ مجھے دوبارہ سے زندگی دی جائے تاکہ میں جا کر اپنے بھائی کو یہ بتا سکوں کہ تیرا محل جو تو زمین پر ڈھونڈ رہا تھا توما نے، وہ تیرا محل آسمان پر تعمیر کیا۔ اور پھر جب اس کو دوبارہ سے زندگی ملی اور اس نے اپنے بھائی کو یہ بات بتائی تو پھر وہ گنڈا فارس بھائی کا بھائی اور جو بادشاہ تھا اور ان کے باقی جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسیحی ہو گئے، ان سب نے مسیحیت قبول کر لی۔ اور یہ ہے ٹیکسلا کا بادشاہ اس وقت جو تھا، اور بادشاہ کے مسیحیت قبول کرنے سے ٹیکسلا کے باقی عوام نے بھی مسیحیت قبول کر لی، اور ٹیکسلا اس وقت پھر ایک مسیحی شہر بن گیا۔ اور ٹیکسلا میں جب مقدس توما رسول آئے تو ٹیکسلا ایک بہت ہی عظیم شہر تھا، کیونکہ یہاں پر ہر قسم کا علم، ہر قسم کا ہنر جو تھا وہ سکھایا جاتا تھا۔ ہر طرح کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی علم ہو، روحانی علم ہو، تاریخ ہو، جغرافیہ ہو، ہر طرح کا جو علم اور ہنر تھا، علم فلکیات، ریاضی کا علم، مصوری کا علم، سنگ تراشی، اور ہر طریقے کا علم جو تھا وہ ٹیکسلا میں اس وقت سکھایا جاتا تھا۔ تو ٹیکسلا اس وقت ایک بہت ہی عظیم شہر تھا جہاں پر رسول نے آ کر یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی۔ اور نہ صرف یہاں پر علم تھا
यहाँ पर जब मुक़द्दस तोमा आए तो उन्होंने ये भी देखा कि इस इलाके में रहने वाले कोई एक मज़हब के मानने वाले लोग नहीं थे, बल्कि यहाँ पर बहुत से मज़ाहिब के लोग जो थे वो बसते थे। और क्योंकि टैक्सला एक ऐसा शहर था कि जहाँ पर मुख्तलिफ वक़्तों में मुख्तलिफ जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने हुकूमत की थी। तो पहले तो टैक्सला में काफ़ी देर तक जो थी शाही फ़ारिस की हुकूमत रही। उसके बाद यहाँ पर यूनानियों की हुकूमत रही, फिर यहाँ पर बुद्ध मत की हुकूमत रही, फिर यहाँ पर जो गंडोफ़ारस बादशाह ये ज़रतश्त था, आग की पूजा करने वाला था, इनकी हुकूमत रही। तो मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब की छाप जो थी वो टैक्सला शहर पर मौजूद थी। और जब मुक़द्दस तोमा ने यहाँ पर तबलीग कर ली, यहाँ पर खुशखबरी सुना ली, तो फिर अगले इलाके की तरफ जाना था। और अगले इलाके की तरफ जहाँ पर उन्होंने जाना था, उससे पहले यहाँ पर कलीसिया की रहनुमाई के लिए, कलीसिया की मदद के लिए उन्होंने जॉन होपस जो कि वज़ीर था गंडोफ़ारस बादशाह का, उसको मुकर्रर किया कि वो कलीसिया की देखभाल करें और फिर वो यहाँ से अगले इलाके की तरफ चल पड़े। और जहाँ पर मुक़द्दस तोमा जाते, वहाँ पर लोगों को मसीहत की खुशखबरी सुनाने के बाद, कलीसिया को कायम करने के बाद, वो कुछ लोगों को वहाँ पर मुकर्रर कर दे कि सिर्फ ये नहीं कि मैंने मनादी कर दी तो मेरा काम खत्म हो गया, बल्कि वो वहाँ पर कलीसिया की निगरानी के लिए, गलाबानी के लिए डीकन मुकर्रर करते, प्रीस्ट मुकर्रर करते, बिशप मुकर्रर करते, ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। और मुक़द्दस तोमा रसूल के जो शागिर्द थे, उनमें से चंद के मैं नाम आपके साथ लेना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे जब शुरू में मसीहत कबूल की, तो उनमें ज़्यादा राजा-महाराजा थे, क्योंकि हमारा खित्ता जो है यहाँ पर उस वक़्त बादशाही निज़ाम चलता था, तो ज़्यादा इलाकों पर बहुत से बादशाह और राजा जो थे वो हुकूमत करते थे। तो जो जॉन थॉपस की हमने बात की है, वो गंडोफ़ारस बादशाह का वज़ीर था। फिर हमने फिर दूसरा नाम जो है वसीस नाम है, ये है मुज़दे बादशाह का बेटा था। उसके बाद हज़ूर, ये भी मुज़दे बादशाह का वज़ीर था। और उसके बाद शमाउन, ये नाम जो है वो उसका शायद असली नाम नहीं था, ये शागिर्द ने उसको ये नाम दिया होगा, ज़रूर उसका कोई नाम और होगा। कहते हैं कि मलाबार में रसूल की खुशखबरी सुनाने से, मनादी करने से बहुत से बरहमनों ने भी, जो हिंदू थे बरहमन, उन्होंने भी मसीहत को कबूल कर लिया। और शायद ये उन्हीं बरहमन जो थे, उन्हीं में से एक शख्स था जिसको रसूल ने फिर कलीसिया की गलाबानी के लिए और मदद के लिए मुकर्रर किया। फिर काइफा और पौलुस, ये 2 शख्स हैं जिनको पहली दफ़ा रसूल ने बिशप मुकर्रर किया। और इनको बिशप मुकर्रर करने के बाद काफ़ी इलाका इनके अंडर कर दिया, ताकि ये दूसरों की भी रहनुमाई करें और अपने इलाके की भी देखभाल करें। और ये काइफा और पौलुस जो थे, ये एक राजा इंद्रियास नाम था उनका, और उनके ये दोनों ही भतीजे थे। और राजा इंद्रियास जो था, इसने भी मुक़द्दस तोमा ने जब एक दफ़ा मनादी की, तो 3000 लोग एक साथ जिन्होंने मसीहत को कबूल किया, उनमें से ये एक राजा इंद्रियास भी थे। और इन्होंने करांगानूर में जो था ये मसीहत कबूल की थी। फिर ये इसी तरह आगे इन शागिर्दों के, ये थे मुक़द्दस तोमा रसूल के शागिर्द, और इन शागिर्दों के बाद आगे उनके और शागिर्द बनते रहे, और फिर ये सीना बसीना ये एक दूसरे को आगे ये तालीमात आगे पहुंचाते, और फिर इसी तरह मसीहत का जो पौधा था ये फलता फूलता गया। गंडोफ़ारस ने जब मसीहत को कबूल की, तो वो कुछ देर के लिए जिंदा रहा, और उसके बाद फिर वो वफात पा गया। और उसकी जगह पर फिर
ایک اور جو کشن خاندان تھا اس نے قبضہ کر لیا ٹیکسلا پر اور ان کی سلطنت پر، اور یہ بادشاہ جو تھا یہ ایک سخت بادشاہ تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ مسیحیت کو قبول کر رہے ہیں تو اس نے مسیحوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے، اور پھر یہ کہا گیا کہ کیونکہ مقدس توما نے ابھی اور کلیسیاں بھی قائم کرنی ہیں اور بھی بناتی کرنی ہے، تو رسول سے یہ تجویز کیا گیا کہ وہ اس علاقے سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں تاکہ وہ وہاں پر سیف رہ سکے۔ تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد وہ اٹک، اور اٹک سے ہوتے ہوئے وہ ٹھٹا پہنچے، اور پھر ٹھٹا سے وہ آگے سکوترا پہنچے، جہاں پر انہوں نے جا کر مسیحیت کی خوشخبری دی۔ اور سکوترا وہ علاقہ ہے جو کہ افریقی ساحل پر موجود ہے، اور یہاں پر جا کے بھی مقدس توما نے یسوع کی خوشخبری سنائی۔ اب سکوترا جو علاقہ جہاں پر جا کے مقدس توما نے خوشخبری سنائی، کہتے ہیں کہ مقدس فرانسس زیویئر جب یہاں پر آئے پاکستان میں، ہندوستان میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مقدس توما سے بہت بعد کی بات ہے کہ مقدس فرانسس یہاں پر تشریف لائے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سکوترا میں بہت سے مسیحی ہیں، اور یہ مسیحی جو تھے ان کے پاس تحریری طور پر تو کوئی خاص چیزیں موجود نہیں تھی اپنے ایمان کے حوالے سے، لیکن یہ لوگ اپنے ایمان میں ہے بہت مضبوط تھے۔ کہتے ہیں کہ 4 دفعہ صبح، دوپہر، شام اور رات میں 4 دفعہ یہ گرجا گھروں میں جاتے، دعا کرتے، اور لیکن یہ لوگ ان میں پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ ناخواندہ لوگ تھے۔ سکوترا میں جو لوگ مسیحی تھے یہ کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ناخواندہ لوگ تھے، لیکن یہ اپنے ایمان، جتنا ان کے پاس ایمان تھا اس سے وہ بہت مضبوط تھے اس میں، اور کہتے یہ تھے کہ ہم نے مقدس توما سے براہ راست ہمارے آباء و اجداد نے تعلیم پائی ہے، اور ہم مقدس توما کی اولاد ہیں۔ وہاں پر سکوترا میں تعلیم دینے کے بعد اور تبلیغ کرنے کے بعد مقدس توما کرانگا نورس چلے گئے، اور کرانگا نورس میں جا کر انہوں نے کلیسیا قائم کی، اور وہاں پر جا کے انہوں نے 3000 لوگوں کو مسیحی کیا، اور جن میں سے ہم نے راجہ اندریاس کا بھی ذکر سنا کہ انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا۔ پھر یہاں سے وہ کوٹ، منگلامنگ، چائل، یہ علاقے جو تھے یہ چین کے قریب تھے، چین کے بارڈر کے قریب ہے، 20 میل تقریباً جنوب کی طرف یہ واقعہ تھا۔ وہاں پر جا کے انہوں نے تعلیم دی۔ پھر چائل میں بھی جا کے انہوں نے، یہ بھی سمندر کے قریب ایک شہر ہے جہاں پر انہوں نے 1100 اشخاص کو مسیح کے گلہ میں شامل کیا۔ پھر ہے ترنم، یہ مقام کوٹ منگلامنگ سے کوئی 20 میل دور جنوب کی طرف واقع تھا، یہاں پر جا کے گرجا گھر بنائے۔ پھر کوئل میں 1 سال قیام کیا، اور تقریباً 1400 لوگوں کو انہوں نے مسیحی بنایا۔ تو یہ علاقے جہاں پر مقدس توما نے جا کر یسوع مسیح کی خوشخبری دی اور بہت سے لوگوں کو وہ مسیحیت کی طرف لے کر آئے۔ تو ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں مسیحیت جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید مغرب کی طرف سے آئی، یہ مغرب کی طرف سے نہیں بلکہ مقدس توما رسول جو مغربی ہمارے رہنماؤں کے آنے سے کئی 100 سال پہلے آئے یہاں پر، اور انہوں نے آ کے یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی۔ مختلف کلیسیائیں جو ہیں ان میں مقدس توما کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ میری آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ ہمیں تو کلیئر آ رہی ہے۔ آ رہی آواز۔ میسج آیا کہ آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ مس کنیز کے پاس شاید انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے،
kindly reconnect there, Miss Kanis. Okay, sister, you can continue, please. Thank you. जी, तो मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं कि और मुख्तलिफ कलीसियाएं इस बात को साबित करती हैं कि किसी न किसी वक्त में उनके आबा व अजदाद ने मुक़द्दस तोमा से तालीम पाई और उन्होंने जो मसीहत कबूल की वो किसी मगरबी रहनुमा के आने से नहीं बल्कि बराह रास्त यसू के शागिर्द से उन्होंने मसीहत की तालीम पाई और उन्होंने आज तक वो मसीही हैं। तो हम जिस इलाके में रहते हैं हिंदुस्तान का इलाका, तो हमारे पास जो लोग हैं और हमारी जो सोसाइटी है, हम ऐसे लोग हैं कि हम रवायात को, और जो हिंदुस्तान के हमसे पहले वाले लोग थे वो भी रवायात से बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहते हैं। तहरीरी तौर पर कोई चीज़ हमारे पास मौजूद हो या ना हो, लेकिन हम अपनी रवायात को बहुत थाम कर रखते हैं। तो क्या है कि मुक़द्दस तोमा से जो तालीम पाई, बेशक हमारे पास उसका कोई तहरीरी सबूत मौजूद नहीं, खास इतना नहीं है, लेकिन जो लोग थे वहाँ के, उनके पास कोई ऐसे गीत, कोई ऐसी शायरी ज़रूर थी जो उनके शादी ब्याहों में भी इस्तेमाल होती। बच्चे जो थे वो गलियों में भी उन नज़्मों को और उन अशार को गाते और बोलते। तो ये बातें साबित करती हैं कि शागिर्द किसी ना किसी वक्त में यहाँ पर ज़रूर आया और इन लोगों ने मुक़द्दस तोमा से तालीम पाई। तो मशरकी कलीसियाओं में ये रवायत है, उनका ये कहना है कि मुक़द्दस तोमा ने ईरान में कलीसिया कायम की और इसके बाद वो हिंदुस्तान चले आए। ये मशरकी कलीसियाओं की बात कर रहे हैं और वहाँ से बहुत से लोगों ने बपतिस्मा पाया, बहुत सारे बिशप, प्रीस्ट और डीकन मुकर्रर हुए, लेकिन तारीख के नशेब व फराज ने इन तमाम कलीसियाओं को कोई खास नहीं रखा, बल्कि ये नेस्तो नाबूद हो गई। और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी डॉक्टर रासे माइकल को खत में लिखते हैं कि मैं जब हिंदुस्तान गया तो वहाँ पर मेरा बहुत ही वालहाना इस्तकबाल किया गया, और जो वहाँ के मसीही लोग हैं उनका ये कहना है कि हम मुक़द्दस तोमा की औलाद हैं और हमने मुक़द्दस तोमा से तालीम पाई है। ये बातें जो बाहर से आने वाले आकर बताते कि यहाँ हम जब उस इलाके में गए हैं और उधर हमने देखा है कि मसीही हैं और वो ये कहते हैं कि हम मुक़द्दस तोमा के मानने वाले हैं और मुक़द्दस तोमा से हमारे आबा व अजदाद ने तालीम पाई है। तो उसके बाद हम नस्तूरी कलीसिया की बात करते हैं। तो नस्तूरी कलीसिया जो है वो उनका भी ये कहना है कि उन्होंने एशिया में मसीहत फैलाई, और नस्तूरी लोग कहते हैं कि उन्होंने भी बराह रास्त मुक़द्दस तोमा से उनके आबा व अजदाद ने तालीम पाई है, और वो नस्तूरी कलीसिया ही वो कलीसिया है जो आम तौर पर हिंदुस्तान में मसीहत को फैलाने के अलंबरदार रहे। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है मसीहत को यहाँ पर फैलाया, और इन लोगों ने ईरान में, इराक में, तिब्बत में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, इवन गिलगित और जिसे हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, वहाँ तक के लोग गए, और नस्तूरी कलीसिया ने मुक़द्दस तोमा से तालीम पाने के बाद इस खुशखबरी को आगे बढ़ाते रहे और फैलाते रहे। कैथोलिक कलीसिया भी यही मानती है कि मुक़द्दस तोमा रसूल यहाँ पर टेक्सला में आए और माइलापुर के मकाम पर उन्होंने शहादत पाई सन 72 मीन, यानी सन 72 मसीह में उन्होंने शहादत यहाँ पर पाई। जनूबी हिंद की जो सुरयानी कलीसियाएँ हैं, जो शाम की कलीसियाएँ हैं, उनका भी ये मानना है कि मुक़द्दस तोमा रसूल जो है वो सन 52 में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पर मसीह की खुशखबरी दी। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि मसीही कलीसियाओं में ये ख्याल पाया जाता है और उनका मानना है कि मुक़द्दस तोमा रसूल यहाँ पर आए, बल्कि जनूबी हिंद के जो हिंदू हैं उनका भी मानना है कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स आया था। हिंदू लोग जो हैं उनकी मजहबी किताब है वेद, और वेदों के साथ साथ जिसमें वो अपने ईमान की उनकी बातें हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس روایات ہیں، اور روایات کی جو کتاب ہے اس کو وہ کہتے ہیں کلیالی. تو اس میں ان کی جو روایات ہیں ان میں یہ درج ہے کہ ایک غیر ملکی شخص توما نامی ساحل مالابار میں رہتا تھا. وہ ویدوں کا سخت دشمن تھا اور اس نے بھارت ورش کے چیدہ چیدہ اشخاص کو اپنے عوام میں پھنسایا اور انہیں اپنے مذہب میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہ پریومل کو بھی اپنا پیروکار بنا لیا. تو اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تحریری طور پر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن نہ صرف ہم اپنے ایمانی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدس توما یہاں پر آئے، بلکہ غیر مذہب کے لوگ ہندو بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ کوئی توما نامی شخص جو تھا وہ اس جگہ پر آیا اور اس نے تبلیغ کی. اس کے بعد ہے جیکوبائٹ کلیسیائیں، اور ان کلیسیوں میں بھی یہی روایت ہے کہ مقدس توما رسول آئے اور یہیں پر شہید ہوئے. نہ کہ صرف یہاں پر آئے بلکہ شہید بھی یہیں پر ہوئے. اور ان کی نماز کی کتاب میں مقدس توما کی شہادت کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی مقدس توما کی جو عید ہے یا ان کی شہادت کا دن 3 جولائی کو مناتے ہیں. اس کے بعد ہے مصری کلیسیاں ہیں، ابیسینا کی کلیسیاں ہیں. ان سب کا بھی یہی ماننا ہے کہ مقدس توما کسی نہ کسی وقت میں یہاں پر ضرور آئے. پھر ہم بات کریں کہ جو تیسرا ہے آثار قدیمہ کی، یہ ہمارا دوسرا سیکشن تھا. ابھی تیسرا جو ہے وہ ہے کہ مقدس توما کا اور آثار قدیمہ. آثار قدیمہ سے ہمیں مقدس توما کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو مقدس توما کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں تو پہلے پتہ کرنا ہوگا کہ جس وقت میں مقدس توما آئے اس وقت میں حکومت کس کی تھی. تو ہم جانتے ہیں، ہم نے سنا کہ مقدس توما جب یہاں پر آئے تو یہاں پر گنڈو فارس بادشاہ جو تھے وہ حکمران تھے. تو کچھ لوگ اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ جو گنڈو فارس ہے اور جس کا ذکر توما رسول کے ایمان کی کتاب میں ہے، وہ ایک فرضی شاید کوئی شخصیت تخلیق کی گئی ہے اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. لیکن 18ویں صدی میں جب اس علاقے کی کھدائی کی گئی اور کھنڈرات کو کھودا گیا تو آثار قدیمہ جو ماہر آثار قدیمہ ہیں انہیں کچھ ایسے سکے ملے جن پر گنڈو فارس بادشاہ کی مورت اور ان کا نام کندہ تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی. یہ چاندی اور تانبے کے سکے ملے جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ کوئی فرضی یا خود کا تخلیق کیا ہوا کردار نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں کوئی نہ کوئی گنڈو فارس بادشاہ جو تھا وہ کسی وقت میں ہو گزرا ہے. اسی طرح پھر 1844 سے لے کر اب تک کابل سے، مشرقی ایران سے، سندھ سے، جنوبی پنجاب سے، پٹھان کوٹ اور امرتسر سے بے شمار چاندی اور تانبے کے سکے مل چکے ہیں جن پر گنڈو فارس کا نام لکھا ہوا ہے. پھر 1857 میں تخت بائی، یہ مردان میں، یہ ہمارے KPK میں یہ علاقہ ہے، تو یہاں پر مردان سے قریب ہے یہ علاقہ تخت بائی. یہاں پر 1857 میں ایک کتبہ ملا ہے اور اس کتبہ پر بھی گنڈو فارس بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہ سل، یہ کتبہ جو ملا ہے اس کو کافی دیر تک تو صرف مرچ مسالے پیسنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، تو نام کچھ مٹ گیا، لیکن باقی کچھ جو الفاظ ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتے، نہیں پڑھے جاتے، مٹ گئے ہیں. لیکن گنڈو فارس جو ہے وہ صاف صاف پڑھا جا سکتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ضرور اس علاقے میں گنڈو فارس کی حکومت تھی. پھر کچھ سلیبیں ملی ہیں، یہ سکے ملے ہیں، یہ کتبہ ملا ہے، پھر کچھ سلیبیں ملے ہیں جن سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مسیحیت قائم تھی اور یہاں کے لوگوں کو مسیحیت کی تعلیم اور خوشخبری دی گئی. مائلہ سے سلیب ملی ہے، یہ اس وقت سلیب ملی جب پرتگیز لوگ یہاں پر برصغیر میں آئے اور انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا.
اور انہوں نے ایک پہاڑ کو کھودا اور اس پہاڑ کی کھدائی کے دوران سے انہیں وہ سلیب ملی، اور یہ اس پہاڑ سے انہیں سلیب ملی ہے جہاں پر مقدس توما کا گرجا گھر بنایا گیا تھا، وہاں سے انہیں یہ سلیب ملی ہے۔ ٹورانکو سے انہیں سلیبیں اور جو لوہیں ہیں وہ ملی ہیں، اور جو ٹورانکو سے ملی ہیں وہ بھی مائلا پور کی سلیبوں کی طرح ہی ہیں۔ پھر کوانٹم سے سلیبیں ملی ہیں اور ان کی شکل اور شباہت جو وہ بھی مالابار کی سلیبوں سے ملتی ہے۔ پھر کشمیر سے نستوری سلیبیں ملی ہیں، اور یہ سلیبیں اکثر جو ملی ہیں کچھ گرجا گھروں سے اور کچھ جو ہیں وہ قبرستانوں سے سلیبیں ملی ہیں۔ تو جو قبرستان مسیحی قبرستان بنائے جاتے تھے ان میں سلیبیں لگائی جاتی تھی۔ پھر لنکا سے سلیب ملی ہے اور یہ بھی نستوری سلیب بھی ہے۔ پھر ویما ناڈ سے ایک سلیب ملی ہے، اور یہ سلیب ایک مجسمہ ملا کسی بادشاہ کا، اور اس بادشاہ کے مجسمے کے گلے میں ہار تھا، مالا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سلیب جو تھی وہ آویزہ تھی۔ تو ضرور وہ بادشاہ کسی وقت میں اس نے مسیحیت قبول کی، تو اسی لیے اس کے گلے میں مسیحی سلیب تھی۔ پھر ٹیکسلا سے سلیب ملی ہے، اور ٹیکسلا سے جو سلیب ملی ہے وہ غالباً کہا جاتا ہے کہ 1925 کے قریب یہ سلیب ایک کسان کو وہ کھیت میں ہل چلا رہا تھا اور وہاں سے اس کو وہ سلیب ملی، اور پھر اس نے وہ سلیب جو تھی اس وقت کا جو ڈپٹی کمشنر تھا اس نے وہ سلیب جو ہے وہ پیش کی، تحفے کے طور پر پیش کی اس نے وہ سلیب انہیں۔ تو یہ سلیب جو ہمیں ملی ہے ٹیکسلا سے، یہ کالے پتھر پر سلیب ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر ہمیں جو ٹیکسلا میں ہے میوزیم ہے وہاں سے نہیں ملتا، بلکہ یہ سلیب آج کل لاہور کیتھیڈرل میں موجود ہے۔ چرچ آف پاکستان کا جو کیتھیڈرل ہے لاہور میں، وہاں پر یہ سلیب جو ہے یہ ابھی موجود ہے۔ پھر ہم بات کریں مقدس توما، یہ تھی کچھ آثار قدیمہ سے جو ہمیں کچھ معلومات مقدس توما کے یہاں پر آنے کی ملتی ہیں۔ وہ ابھی ہم بات کریں گے مقدس توما رسول کے اعمال، جو ایک کتاب، ایک غیر الہامی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خاص معلومات، یعنی جو تاریخ اور جغرافیے کے حوالے سے معلومات ہوتی ہے وہ اس کے رائٹر نے نہیں لکھی ہے۔ جو بھی اس کا مصنف ہے اس نے وہ ہمیں کوئی جغرافیہ کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دیتا یا کوئی معلومات فراہم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا مصنف مقدس توما رسول کی زندگی، اور مقدس توما رسول کو کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایون اس کو کبھی مسیح کا، یسوع مسیح کا کہتے ہیں کہ یہ ہم شکل تھا، اس کا بھائی تھا، اس کا ہم شکل ہے، تو یہاں تک وہ اس کو قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسی معلومات ضرور موجود ہیں جو مقدس توما کے کاموں کے بارے میں ہیں، اور جن کو ہم صحیح مان سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی درست معلومات ہے، کیونکہ جو اس کتاب میں مقدس توما رسول کے اعمال کی کتاب جو ہے اس میں جو رسولوں کی فہرست بیان کی گئی ہے وہ بالکل ہو ویسی ہی ہے جیسی ہمیں انجیل مقدس میں پڑھنے کو ملتی ہے، تو وہ وہی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک کتاب جو ہے کہتے ہیں کہ ایک بدعتی کتاب ضرور ہے، کیونکہ اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ایسی بیان کی گئی ہیں جو ہم نہیں مان سکتے کہ مقدس توما رسول نے وہ لکھی ہوں گی یا کہیں ہوں گی۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو خطوط مقدس توما رسول ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنی کلیسیاں جو قائم کرتے تھے ان کو لکھتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان خطوط کو اکٹھا کیا گیا ہو کسی وقت میں، لیکن بعد میں ان کے کسی جو کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو پیروکار تھا، کوئی ماننے والا تھا، اس نے اس کتاب کو اصلی حالت میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس میں کچھ اپنی چیزیں اور ساتھ میں شامل کرتی ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ لیکن کچھ جو معلومات ہیں وہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں، اور جن سے ہم مقدس توما رسول کی خدمات کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ شاید کتاب جو ہے وہ پہلی صدی کی آخر میں لکھی گئی یا دوسری صدی کے شروع میں لکھی گئی۔
کچھ کلیسیائیں یا کچھ علماء کا ماننا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ 4 سے 5ویں صدی میں لکھی گئی، اور اس کتاب کے بارے میں جو ہمارے ایک رائٹر ہیں ڈاکٹر منگانا، وہ کہتے ہیں کہ مشرقی کلیسیا میں ابتدا سے ہی یہ روایت چلی آتی ہے کہ مقدس توما رسول جو تھے وہ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں پر انجیل کی بشارت دی، اور کوئی مورخ یا کوئی شاعر یا دعاؤں کی کوئی کتاب یا نماز کی کوئی کتاب، کسی اور قسم کا مصنف ایسا نہیں گزرا جس نے مقدس توما کا ذکر نہ کیا ہو کہ مقدس توما یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر ہندوستان میں آ کر تعلیم دی۔ تو کہتے ہیں کہ مقدس توما کا نام ہندوستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان اور مقدس توما سمجھنے کے ایک دوسرے کے مترادف ہیں، جہاں پر بھی مقدس توما کا نام آئے گا تو ہندوستان کا لازمی آئے گا، اور اگر ہم ہندوستان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں مقدس توما کا نام جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ تو اس لیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے شک ہمیں جغرافیہ نہیں پتہ چلتا، ہمیں تاریخ نہیں پتہ چلتی مقدس توما رسول کے اعمال کی کتاب سے، لیکن ہمیں ان کی خدمات اور کم از کم اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ ہمیں سنائی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تومائی مسیحی کہتے ہیں، ہندوستان میں بسنے والے، اور وہ اسی لیے اپنے آپ کو تومائی مسیحی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے مقدس توما سے براہ راست تعلیم پائی ان کے آباء و اجداد میں، اور پھر مقدس توما نے جب ان کو تعلیم دی اور ان کو پریسٹ اور ان کو ڈیکن اور ان کو کاہن مقرر کیا، اور جو غیر ملکی مورخین یا زائرین یہاں پر ہندوستان میں آتے رہے ہیں، وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر مسیحی لوگ کس وقت سے آباد ہیں اور کب سے وہ یہاں پر رہتے ہیں اور مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے پاس بے شک تحریری چیزیں نہیں ہیں، لیکن مورخین کا یا زائرین کا اس بات کو ثابت کرنا کہ وہ جب یہاں پر آئے تو ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر مسیحی بستے تھے، ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے لیے کہ مقدس توما نے ضرور اس علاقے میں آ کر یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ ہمیں سنائی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنی ٹاک کے اگلے حصے کی طرف، جو ہے مقدس توما کی شہادت کے بارے میں۔ اور مقدس توما جب تعلیم دیتے تھے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ گنڈا فارس بادشاہ جو تھے وہ مسیحیت کو قبول کرنے کے بعد جلد وفات پا گئے، اور ان کی جگہ پر ایک پیشن خاندان کے بادشاہ نے جو تھی وہ حکومت سنبھال لی اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور ان کے دور حکومت میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مسیحیت کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور مسیحیت کو قبول نہ صرف ان کی رعایا کر رہی تھی بلکہ ان کے خاندان کے لوگوں نے بھی جو تھی وہ مسیحیت قبول کر لی، تو اب بادشاہ کو بہت زیادہ اس چیز کا ڈر تھا کہ جو اس کا خاندان ہے وہ مسیحیت کو قبول کر رہا ہے، تو اس نے رسول کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اور جب ایک دفعہ مقدس توما رسول پہاڑی پر دعا کر رہے تھے، جہاں پر وہ عام طور پر دعا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ملایا پہاڑی کا نام تھا، تو اس پہاڑی پر جب وہ دعا کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر کچھ پجاری جو ہے وہ برچھیوں کے ساتھ ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں سے مقدس توما بھاگے اور پریا ملایا، یہ ایک بڑی پہاڑی تھی، وہاں پر وہ پہنچ گئے چھپ کے۔ تو وہاں پر جب جا کے وہ چھپ گئے تو پجاری وہاں پر بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گئے، اور جب وہ ادھر پہنچے تو اب مقدس توما نے آگے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ وہیں پر ہی گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے رہے، اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان برہمنوں نے، ان پجاریوں نے کیا کیا کہ مقدس توما کو برچھیاں مار کر شہید کر دیا۔
پھر اسی علاقہ پہاڑی سے کچھ دور ایک پتھر ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ مقدس توما رسول اس پتھر پر بیٹھ کر تو دعا کیا کرتے تھے، اور وہاں پر اس پتھر پر انہوں نے صلیب جو تھی وہ بنا رکھی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس پتھر میں سے ہر سال 21 دسمبر کو خون بہا کرتا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ شاید کیونکہ اصل حقیقت یا اصل ہمیں مقدس توما رسول کی وفات کی تاریخ تو پتہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ 21 دسمبر ہی وہ دن تھا جس دن مقدس توما نے وفات پائی یا شہادت پائی. تو اسی لیے 21 دسمبر کو اس پتھر سے اس صلیب سے خون بہتا رہا، اور پھر یہ 1704 میں اس صلیب سے خون بہنا جو تھا وہ بند ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مقدس توما کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ فراہم کرتی ہیں. پھر کیونکہ مقدس توما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ہندوستان میں تعلیم دی بلکہ ادیسہ میں بھی، جو ترکی کا شہر ہے وہاں پر بھی تعلیم دی، اور وہاں کے ماننے والے جو تھے وہ بھی مقدس توما سے بہت عقیدت رکھتے تھے. اور اب کیونکہ مقدس توما کی جو باڈی تھی جو جب انہوں نے شہادت پائی تو اسی پہاڑ پر جو تھا وہ پھر ایک گرجا گھر بنایا گیا. مقدس توما کی قبر جو تھی وہ بنا دی گئی مائلاپور میں. تو مائلاپور میں جہاں پر قبر بنائی گئی وہاں پر شاگرد کے جو باڈی تھی اس کو دفنا دیا گیا. تو اڈیسہ کے لوگ جو تھے وہ بھی مقدس توما سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ان کی نشانی ہو. تو وہ مقدس توما کی کچھ ہڈیاں لگ بھگ کوئی دوسری صدی میں وہ یہ ہڈیاں لے کر تو اڈیسہ گئے، اور وہاں پر انہوں نے جا کر ایک گرجا گھر بنایا، اور اس گرجا گھر کے التار کے نیچے انہوں نے مقدس توما کی ہڈیاں جو تھی ان کو محفوظ کر لیا، دفنا دیا، اور اس پر ایک بہت بڑا گرجا بنایا. اور جب گرجا بنایا اور وہاں پر وہ ایک عرس جو تھے وہ منعقد کرتے تھے ہر سال، اور بہت دھوم دھام سے وہ عرس منایا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ اڈیسہ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں پر شہیدوں کے عرس منانے کی جو تاریخ ہے یا رواج تھا وہ بہت زیادہ تھا. لوگ اپنے جن سے وہ عقیدت رکھتے تھے یا جو شہید اس طرح سے ان کے رہنما ہوتے تھے ان کے وہ قبریں بناتے، مزار بناتے، اور پھر ان پر وہ عرس منایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ عرس جو ہے یہ کافی سالوں تک اڈیسہ کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر مناتے رہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ 1142 میں جب مسلم افواج نے، مسلم فوجوں نے اڈیسہ کو قبضے میں لے لیا تو انہوں نے منع کر دیا یا ان پر کرسچنس پر، مسیحوں پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ اپنے ایمان کا اقرار نہ کریں، وہ مسیحت کی رسومات کو ادا نہ کریں، ایسٹر کی یا جو عید پاشکا کی جو رسومات ہیں وہ ان کو نہ منائیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ضرور ان کو نقصان پہنچایا جائے گا یا ان کو مار دیا جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ضرور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو مسیحی کافی دیر تک تو چھپ کر یہ عبادت اور عرس مناتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ظلم بڑھتا گیا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے وہ کچھ مٹی لی انہوں نے اپنے ساتھ اس گرجا گھر سے، اور وہ مٹی لے کر روم کے ایک جزیرہ خیاس کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر اس مٹی کو انہوں نے رکھا، اور وہاں پر جا کے انہوں نے پھر عرس منانا شروع کر دیا ادھر بھاگ کر. لیکن کیونکہ فوج، مسلم فوج جو تھی وہ وہاں پر بھی آ گئی، اس لیے انہیں وہاں سے بھی آگے بھاگنا پڑا، اور جا کے پھر انہوں نے اٹلی کے شہر تونا کے قریب، تونا میں جا کر پھر وہاں سے بھی مٹی لی اور وہ آگے چلے گئے، ادھر جا کے انہوں نے ایک گرجا گھر بنایا اور ادھر جا کے وہ عرس مناتے تھے. اب اڈیسہ میں، خیاس میں اور تونا تینوں جگہوں پر ہی عرس جو ہے وہ منایا جانے لگا کہ جو مسیحی جب انہیں تھوڑی سی اجازت ملی تو انہوں نے وہاں پر عرس منانا
شروع کیا. اور کہتے ہیں کہ جب مقدس توما رسول ہندوستان میں خدمت کرتے رہے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو مقدس توما سے منسلک کرتے تھے. تو جہاں جہاں پر بھی مقدس توما نے تعلیم دی تھی وہاں پر لوگ ان سے عقیدت رکھنے کے لیے ان کے جانے کے بعد ہی وہ ایک عرس منعقد کیا کرتے تھے, مالابار کے لوگ خاص طور پر, اور وہ وہاں پر 6 دن کا عرس رکھتے اور اس عرس میں وہ مقدس توما رسول کے جو خدمت تھی, جو ان کی جس طرح سے انہوں نے تعلیم پائی تھی, ان ساری باتوں کو یاد کرتے. بلکہ جب عریسہ میں جب مقدس توما رسول کی ہڈیوں کو لے جایا گیا اس وقت کو بھی وہ یاد کرتے اور وہ ان سارے واقعات کو دہراتے اور بیان کرتے تاکہ اگلی نسلوں میں بھی یہ چیز جو ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ منتقل ہو سکیں. یہ ساری باتیں دیکھنے سے, ان کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس توما رسول کی ہم یہاں پر آنا اور ان کی خدمت ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا قیمتی خزانہ ہے. اور انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو تعلیم دی, ہمارے خطے کو یسوع کے علم سے, یسوع کے پیغام سے اور اس کے ایمان سے سینچا ہے. اور نہ صرف یہ اس وقت میں بلکہ بعد میں مقدس توما کے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی اس ایمان کو آگے بڑھایا اور وہ اس دھرتی کو اپنے خون کی قربانی دے کر سینچتے رہے اور ایمان کو پھیلاتے رہے. یہ سارا ایمان, یہ ساری قربانیاں اسی وقت ہی ممکن تھی کہ جب مقدس توما سے انہوں نے یسوع کی تعلیم پائی ہوئی ہو. تو اگر انہوں نے تعلیم نہ پائی ہوئی ہوتی تو وہ اس طرح اپنی جان کی قربانیاں نہ دے سکتے. جب مشکلات بھی آئیں تو انہی شاگردوں نے, انہی پیروکاروں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم انجیل کی گواہی نہیں دیتے ہیں تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی خوشخبری دیں, یسوع مسیح کا پرچار کریں جس نے ہم سے اس قدر محبت رکھی کہ وہ اپنی جان کی قربانی اس نے ہمارے لیے دی دی. انجیل سنائے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, اگر ہم انجیل نہیں سناتے تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں. تو تمام چیزیں جو ہمیں آثار قدیمہ سے ملی ہیں یہ سب کی سب مقدس توما کی خدمت کے ثمرات ہیں, اس کے پھل ہیں کہ وہ ہماری دھرتی پر آئے اور انہوں نے ہماری زمین کو مسیح کی تعلیم دی. اور یہ اب ہم سب پر فرض ہے کہ ہم وہ تعلیم جو مقدس توما سے اور ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پائی ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں اور اس میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں. مقدس توما کی خدمت اور ان کی ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک میں اور ہندوستان میں مقدس توما کے نام سے بہت سے ادارے ہیں, بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت سی سسٹرز ہیں. میرا تعلق بھی مشنری سسٹرز آف سینٹ تھامس دی اپوسٹل مقدس توما رسول کی سسٹر سے ہے اور ہماری جماعت کا نام بھی اسی لیے اس نام پہ رکھا گیا کہ ہم رسول کی اس خدمت کو یاد رکھیں اور اسی کے مشن کو آگے لے کر چلیں کہ جس طرح اس نے اس دھرتی پر مسیحت کی خوشخبری دی. ہماری سسٹرز جو ہیں یا جس جماعت سے میرا تعلق ہے ہم بھی دور دراز علاقوں میں, سوات میں, گلگت میں, باجوڑ میں, تمرگڑا, چکدرا, ان علاقوں میں ہماری خدمت ہے اور ہم بھی اسی مشن کو جو مقدس توما نے شروع کیا تھا یسوع کا مشن, ہم بھی اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم سب مل کر مقدس توما کے نام کو اور یسوع کی اس بشارت کو آگے بڑھاتے رہیں. تھینک یو سو مچ.